नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चौंका देने वाली खबरें जो है वो इंकिशाफात की शक्ल में जो है वो शामिल हैं। इन्हीं खबरों में सिंध पुलिस के उन दो खुशनसीब DIGs की ये ड्रामाई और चौंका देने वाली खबर भी शामिल है कि उनकी ये ना जाने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं या फिर आठवीं शादियां हैं जो उन्होंने अपने ही घर वालों से छुप के छुपाते हुए खुद अपने पुलिस फोर्स में शामिल खूबरू लेडी कांस्टेबलों से कर रखी है। ये दोनों DIGs कौन हैं, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम का जो हमारा मशहूर सिलसिला है, कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, में इशारे और कनाइयों से जो है वो इस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये दोनों कौन से खुशनसीब DIGs हैं जिन्हें बार बार दूल्हा बनने का जो है एक जनून की हद तक शौक सवार है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे FIE के साइबर क्राइम के उन 350 मुलाजमीन पर के जिन्हें पिछले 9-10 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाह न मिलने के बावजूद न सिर्फ वो ड्यूटी पर बदस्तूर आ रहे हैं बल्कि उनकी शाहाना जिंदगी में भी कोई किसी किस्म का तअत्तुल नहीं आ सका। इसकी वजह क्या है, इस पर भी जो है क़यामत गुल की जो एक क़यामत खेज रिपोर्ट है उस पर आगे चलकर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। इस्लामाबाद के नए IG साजिद कियानी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे की खबर जो है वो बिल आखिर दुरुस्त साबित हुई उनके नोटिफिकेशन के इजरा की सूरत में। और कुछ कच्छे के डाकुओं से मुतालिक बात करेंगे और कुछ सिंध पुलिस के मुतवक्का IGs के बारे में भी कुछ और नई इतलाआत आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले कच्छे के जो डाकुओं के हाथों अगवा होने वाला कश्मोर कनकोट थाने का SHO गुल मोहम्मद मेहर के वापसी की इत्ला मिली है। अब हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बात ही सामने आई है कि ये वापसी जो है कोई पुलिस का कोई बहुत बड़े कोई ऑपरेशन के नतीजे में या कोई बहुत बड़े मुकाबले के नतीजे में जो है डाकू जो है वो SHO गुल मोहम्मद मेहर को छोड़ने पर मजबूर नहीं हुए, बल्कि मुबैना तौर पर जो है वो कहते हैं कि 50 लाख रुपया तावान वसूल करने के बाद और उन नोटों को जो है थूक लगाकर गिनने के बाद, तसल्ली करने के बाद जो है वो इस गुल मोहम्मद मेहर की रिहाई अमल में लाई गई है। और इस सिलसिले में सक्खर के SHO जहांगीर का जो है मेहर का उनका मरकजी किरदार बताया जाता है, गरचे इसका जो है वो सहरा खुद गोटकी के SSP तनवीर तुनियो जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि ये गुल मोहम्मद मेहर की जो बाजियाबी है, ये बरामदगी है या किसी बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन या कोई मुकाबले के नतीजे में हुई, और इनको बरामद करते हुए कितने डाकू उनकी गोलियों का शिकार होके हलाक हो चुके हैं या कितने जख्मी हो चुके हैं या कितनों को वो गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर चुके हैं, उनके पास जाहिर है कि इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो वापसी हुई ये बाज़ाब्ता लेन देन के नतीजे में हुई। कहा जाता है कि डाकू ने एक खोखे का मुतालबा किया था 1 करोड़ का, बाद में बारगेनिंग करके कहते हैं कि मामला 50 लाख में तय हो और 50 लाख अदा करने के बाद उनकी वापसी हुई। एक ज़माना वो था कहते थे कि SHO अगर ना चाहे तो उसके इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तो दौर बदल चुका है, वो दौर था प्रोफेशनलिज्म का। उस दौर की बात थी जिस दौर में जो है पुलिस वाले SHO सिपाही जो थे, थाने वाले जो है वो उनकी नज़रें, अकाबी निगाहें जो है वो क्रिमिनल्स और उनकी एक्टिविटीज़ पर जमा करती थी, यानी उनकी नज़रें जो है लोगों की जेबों पर नहीं पड़ती थी जिस तरह के आजकल के पुलिस वाले करते हैं। उस ज़माने में पुलिस वाले जो है उनमें पुलिसिंग हुआ करती थी, प्रोफेशनलिज्म हुआ था, उनको मालूम होता था कि उनका बुनियादी काम
دوسروں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسروں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اب تو پرندہ پر کیا مار سکتا ہے، اب تو ڈاکو جو ہے تھانوں پر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں اور سچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ چوروں کو پڑ گئے مور. اسی کے نتیجے میں جو ہے گل محمد مہر کا اغوا ہوا، اور اغوا کی یہ واردات جو ہے یہ ایک بدنامی کا وہ ایک جھومر ہے جو کہ یعنی کہ مستقل بنیادوں پر جو ہے سینٹرل پولیس آفس کے ماتھے پر جو ہے یہ جھومر بدنامی کا، رسوائی کا، بزدلی کا جو ہے وہ جگمگاتا رہے گا. یعنی کہ سندھ پولیس کا یہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے کہ وہ اپنے ایس ایچ او کی بازیابی کے لیے انہوں نے مبینہ طور پر ڈاکوؤں کو 50 لاکھ روپے ادا کیے. یہ سندھ پولیس کا تاریخ ساز کارنامہ ہے. ان کے آئی جی کوئی اور نہیں، غلام نبی میمن کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا ہے کہ اس تاریخ ساز کارنامے پر جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن صاحب کو جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے کہ ان کے آئی جی ہوتے ہوئے کتنا شاندار ریکارڈ جو ہے وہ سندھ پولیس نے قائم کر دیا ہے کہ اپنے ایک ایس ایچ او جو کہ تھانے سے اغوا ہوا اس کی بازیابی کے لیے پورے 50 لاکھ روپے ڈاکوؤں کو دے کر انہوں نے اپنے ایس ایچ او کو خیر و عافیت سے بازیاب کرا دیا. اس کے لیے جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے میری جانب سے مبارکباد کے مستحق ہے. انہیں تمغہ شجاعت، تمغہ ہلال، ستارہ ہلال جو ہے وہ انہیں بھی دینا چاہیے اور ان کے ایس ایچ او گل محمد مہر کو بھی دینا چاہیے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. خیر، اب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد ساجد کیانی کو لگا دیا گیا ہے، جس کی سب سے پہلے بریکنگ نیوز ہمارے نمائندہ خصوصی نے بھجوائی تھی اسلام آباد سے قیامت گل نے کہ ان کا نام آ گیا ہے کہ انہیں لگایا جائے، کیونکہ وہاں کے آئی جی جو ہے وہ ناصر اکبر خان جو ہے وہ 3 مہینے کی چھٹی پر کہتے ہیں کہ بیرون ملک چلے گئے. انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے جو ہے ٹر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ چارج ساجد کیانی کو دے دیا ہے. وہ وہاں کے کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد بن گئے. اس طریقے سے دا عوامی شو جو ہے وہ ایک بار پھر بریکنگ نیوز میں جو ہے وہ خبروں میں جو ہے خبروں کی دوڑ میں دوسروں پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب جو چونکا دینے والی خبر جو بھجوائی ہے ہمارے نمائندے نے وہ ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے 350 ملازمین کے بارے میں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ 8-9 مہینے سے اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر جسم اور روح کے رشتے کو برقرار رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا، اس میں تنخواہ کے بغیر جو ہے یہ 350 ملازمین کام کر رہے ہیں اور وہ شاہانہ زندگی گزارے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو رپورٹ ہمارے نمائندے نے بھجوائی ہے وہ میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ ملک بھر میں مفت میں ایف آئی اے سائبر کرائم کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، اس پر ابھی تک حکومت نے سوچا تک نہیں. سائبر کرائم ونگ کے پاس اسٹیشنری، پین، کاغذ اور پٹرول تک کا فنڈ نہیں، مگر پھر بھی سائبر کرائم ونگ کے ملازمین خوشی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. جب اس بات پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو ملک بھر سے ہر ماہ ہزاروں شکایتیں موصول ہوتی ہیں، جن میں جعلسازی سے رقم ٹرانسفر کرنا، جنسی ہراسمنٹ، چائلڈ پورنوگرافی، موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے کرائم شامل ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا طریقہ واردات مبینہ طور پر طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کو گرفتار کرتے ہیں تو اسے بغیر وارنٹ گرفتار کیا جاتا ہے. جیسے سائبر کرائم کے تھانوں میں لا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پکڑا جانے والا شخص موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تب ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے افسران پکڑے جانے والے شخص کو اس کے دوست یا رشتہ دار کو کال کر کے رقم لانے کا کہتے ہیں. جب رقم آ جاتی ہے تو شکایت کرنے والے شخص کو کچھ رقم واپس کر کے باقی آپس میں بانٹ لی جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھار تو وہ رقم شکایت کنندہ کو دی ہی نہیں جاتی. اچھا، اور آپس میں بانٹ کر ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے. جبکہ کئی کیسوں میں سائبر کرائم ونگ کا اسٹاف رقم بھی وصول کر لیتا ہے اور ملزم کو بھی جیل بھجوا دیتا ہے. سائبر کرائم کے ملزمان کو جب ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ملزم جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، انہیں
تھریٹ کیا تھا کہ اگر انہوں نے شکایت کی کہ تشدد کی تو پھر ان کو دوبارہ ریمانڈ لے کے انہیں اور ان کی کٹائی کی جائے گی، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بعض جج جو ہے وہ سائبر کرائم کے ججز اپنے چیمبر میں ہی ریمانڈ دینے کا حکم جاری کر دیتے ہیں، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ ججز کو چاہیے کہ وہ ملزم کو 1 to 1 مل کر حقیقت سے خود کو آگاہ کریں، تب ریمانڈ دے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں، مگر پاکستانی عدالتوں میں ایسا اصول پسندی ناممکن ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کا ونگ کا سارا خرچہ بغیر تنخواہ اور فنڈ کے اسی طرح چل رہا ہے، اور وہاں 12 سال پہلے یہ کوئی 3 سال کے کانٹریکٹ پر یہ 350 ملازمین جو ہے وہ بھرتی ہوئے تھے، اور بار بار ان کو جو ہے ان کی کانٹریکٹ میں جو ہے وہ توسیع کی جاتی ہے، انہیں پکا نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ اچھا، وفاقی وزارت داخلہ کو بطور رشوت جو ہے یہ لوگ رقم دیتے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی توسیع کے لیے، وہی جو حرام لیتے ہیں لوگوں سے وہی پھر جو ہے وہ سیکٹری داخلہ کو بھجوایا جاتا ہے، اور سیکٹری داخلہ بھی جو ہے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ اربوں روپوں کی شکل میں ان کو یہ رشوت ملتی ہے، اور وہ پھر ان کے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ 8 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے باوجود سائبر کرائم کے کانٹریکٹس افسران لگژری گاڑیوں اور مہنگے ترین موبائل فونز کے مالک ہیں، جن کے اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت بیرون ملک میں اربوں روپوں کے ناجائز اثاثے اور بزنس ہیں، جس کی مثال اسلام آباد سائبر کرائم سرکل میں فرانزک لیب کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ خان صاحب ہیں، کوئی خان محمد ایاز خان ہے، کہ جو پہلے کانٹریکٹ پر سائبر کرائم ونگ میں فرانزک ایکسپرٹ بھرتی ہوئے تھے، بعد میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر یہ کنفرم ہو گیا، اب 3 عہدوں پر ایکسٹرا چارج لے کر یہ کام کر رہے ہیں، جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد سرکل، ڈپٹی ڈائریکٹر فرانزک لیب اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن جیسے عہدے شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والا مذکورہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز محمد چودھری یا چودھری محمد ایاز، میر ایاز خان ہے میرا خیال ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ شیرباز خان جو ہے اس وقت ایف آئی اے کا امیر ترین افسر ہے، جو ملک کا قرضہ 10 دن میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں ملتان سے تعلق رکھنے والا ڈپٹی ڈائریکٹر نذیر احمد عامر جو ہے یہ بھی قابل ذکر ہیں، جو کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر کنفرم ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے ماضی میں سرکاری مالخانے سے پکڑے جانے والا گیٹ وے چوری کر کے اسے چلانے کا ان پر الزام ہے، جس میں اس نے جو ہے اربوں روپے کا منافع انہوں نے کمایا ہے اس سے مبین طور پر۔ اب جب اس کی شکایت ملی ہے خود ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ کو، تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، مگر باری رقم کا استعمال کر کے مذکورہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے خود کو کلیئر کروا لیا، اور اب ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی خفیہ راز غیر ملکیوں کو لیک کر کے کمائی کر رہا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اگر سرکاری طور پر کڈنیپنگ ایجنسی کا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تو یہ برا بھی نہیں، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ملک بھر سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے گرفتار کر کے جیل بھیجے جانے والے 70% لوگ بے گناہ ہیں، جو اپنی ضمانتوں کا انتظار کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سمیت کسی اعلیٰ افسر نے اب تک ملک بھر میں قائم ایف آئی اے کے تھانوں کی حوالتوں کا دورہ نہیں کیا۔ ایف آئی اے کے تمام تھانوں کی حوالتیں پولٹری فارم سے بھی بدتر ہے، جہاں ہر وقت غیر قانونی طور پر گرفتار افراد کو مغویوں جیسا رکھا جاتا ہے، جن کو ان کے وکیل یا فیملی تک رسائی نہیں دی جاتی۔ ملک بھر میں سائبر کرائم کا مافیا اتنا بااثر ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف ڈائریکٹر جنرل یا سیکرٹری داخلہ بھی آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ سائبر کرائم کے افسران کے خلاف ہونے والی 99% انکوائریاں غائب یا ختم کر دی جاتی ہیں۔ بغیر تنخواہ اور مراعات کے کام کرنے والا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا یہ ادارہ اس وقت سونے کی کان بن چکا ہے، جہاں کا خاکروب بھی ماہانہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ڈکار رہا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا محسن بٹ ڈی جی ایف آئی اے، جو کہ ایک اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی جو پولیس کیریئر کی جو انہوں نے شروعات کی ہے وہ کراچی پولیس سے کی ہے، میں انہیں جانتا ہوں، اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ
ہماری اس پکار پر جو ہے محسن بٹ صاحب جو ہے وہ توجہ دیں گے اور سیکرٹری داخلہ صاحب بھی توجہ دیں گے کہ آخر یہ جو 350 ملازمین ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کے، یہ کس کیپیسٹی میں بغیر کسی تنخواہ کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، بغیر کسی تنخواہ کے ان کا کام کرنا جو ہے اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں، اس وقت حرام خوری کر رہے ہیں، وہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ حرام میں ڈوبے ہوئے، اور ان کی حرام خوری کے نتیجے میں جو ہے ملک کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ان کے شکار اس وقت ہو رہے ہیں۔ ان کو روکنا جو ہے خود ایف آئی اے کے ڈی جی محسن بٹ کی ذمہ واریوں میں شامل ہے۔ اس سے کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے بھی چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب سندھ پولیس کا جو آئی جی جو بننے جا رہا ہے، اس سے قطع تعلق کہ کون بنے گا، کل کے پروگرام میں نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ ایک ٹسل چل پڑی ہے شیخ برادری کے اپنے دو بڑے نامور افسروں کے مابین، ایک آزاد کشمیر کے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ اور دوسرے جو ہے وہ بلوچستان کے آئی جی جو ہے وہ عبدالخالق شیخ۔ دونوں جو ہے وہ سیر پہ سوا سیر ہیں۔ ایک کو جو ہے وہ کراچی میں ایز اے ایڈیشنل آئی جی اپنے فرائض سر انجام دینے کا شرف حاصل رہا، لیکن دوسرا جو ہے وہ آئی بی میں اور پھر جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں آئی جی بلوچستان رہنے کا شرف حاصل ہے، ابھی اس وقت بھی آئی جی بلوچستان ہے، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ بڑے لوگوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے مقابلے میں کچھ زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن اب جو بھی آئی جی سندھ بنے گا، یہ فیصلہ 1-2 ہفتے میں ہونے جا رہا ہے، وہ آئی جی کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس بات کا بھی جو ہے وہ تعین کرے گی کہ حکمراں پارٹی جو ہے اس وقت سندھ کی، اس کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے ہیں، یعنی ان کے اسٹیبلشمنٹ تعلقات کو ظاہر کرنے کا باعث بنے گا سندھ پولیس کا نیا آئی جی۔ اگر کوتوال شہر یعنی کہ جاوید اعلی موڈو اگر آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکمراں پارٹی ہے، میرا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہے، ان کے تعلقات جو ہے، جو کہ اس وقت افواہیں ایک گردش کر رہی ہیں کہ ان کے تعلقات اچانک سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ خراب ہو گئے، ان میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ دوریاں پیدا ہونے کے نتیجے میں وہاں کا جو آئی جی آئے گا، وہ ظاہر ہے کہ آئی جی پھر حکمراں پارٹی کی مرضی کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ آئی جی جو ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ہوگا، تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو ہے وہ ان کے کان مروڑنے کا کام کر سکے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس بدلتی ہوئی سیاست کے نتیجے میں تو اب میں یہ کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ یا امیر شیخ یا پھر عبدالخالق شیخ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سندھ کا نیا آئی جی بننے جا رہا ہے۔ زیادہ جو مجھے غالب امکان جو ہے وہ عبدالخالق شیخ کا ہے۔ جو لوگ انہیں جو ہے آئی جی سندھ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کہ تمہارا ریپلیسمنٹ کون ہوگا، تمہاری جگہ کون آئے گا جو ان تمام تر معاملات کو دیکھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالخالق شیخ نے جو ہے وہ نام تجویز کر دیا ہے، بلکہ نام دے دیا ہے ان اداروں کو جو کہ بلوچستان میں بھی آئی جی لگانے کی خواہش مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالخالق شیخ نے جو ہے وہ نام دیا ہے غلام نبی میمن کا نئے آئی جی بلوچستان کے حصے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ تو خبریں ہو گئی یہ تبدیلیوں کے حوالے سے۔ اب سندھ کا نیا نگراں وزیر اعلیٰ کون بننے جا رہا ہے؟ ایک ہی نام اس وقت مارکیٹ میں ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے ممتاز علی شاہ۔ ممتاز علی شاہ جو کہ سابقہ چیف سیکرٹری سندھ رہ چکے ہیں، جو کہ مرحوم سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کے داماد بتائے جاتے ہیں، یعنی موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے سید مراد علی شاہ کے برادر نسبتی۔
اب انہیں جو ہے کہتے ہیں کہ سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا امکان ہے. یہ کسی فورم پر جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا کہ یہ آخر میں. اور کچھ پولیس کے ریٹائرڈ جو افسران ہیں انہیں بھی جو ہے اس کیبنٹ میں کہتے ہیں کہ شامل کیے جانے کا امکان ہے. وہ کون ہے اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب جو ہماری ٹاپ سٹوری تھی اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویور اسی خبر کو سننے کے لیے بے چین بھی ہیں، بے تاب بھی ہیں، بے قرار بھی ہیں کہ وہ ڈی آئی جیز کو نہیں. اس سے پہلے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی بھی منموجی پر بات کر لیتے ہیں، اور ان کے اختیارات کے استعمال میں جو انہوں نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا ذرا اس پر بھی بات کر دیتے ہیں. یہ تو خیر سوشل میڈیا پہ خبر آ چکی ہے، لیکن اس سے بھی پھر برسبیل تذکرہ ذکر کرنا ضروری ہو گیا ہے. یہ ہے جناب ایک بلاول شیخ، بلال یا بلاول شیخ ہے. یہ کوئی کلفٹن کے علاقے میں ایک کیفے ریسٹورنٹ ہے، ایک کیفے ہیں شیشہ کیفے. یہ اس میں پارٹنرشپ ان کی ہے. یہ ویگس نام کا جو ہے یہ اس کے پارٹنر بتائے جاتے ہیں. یہ شیشہ آئس کا کیفے ہے. یہ اغوا کر لیے گئے تھے، اطلاع یہ ملتی ہے. گھر والے کلفٹن تھانے میں یہ رپورٹ درج کراتے ہیں، اور بعد میں جب اس کی سی سی ٹی کی جو مووی نکلتی ہے تو اس میں کسی پولیس اسٹیشن کی سندھ کراچی کی کسی تھانے کی گاڑی کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ٹریس ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی سرکاری ایجنسی جو ہے اٹھا کے لے گئی، یہ اغوا کر کے لے گئی. بعض اوقات یہ پولیس والے جو ہے اپنی غیر قانونی کاموں کا ملبہ جو ہے وہ حساس اداروں پر پھینک کر انہیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ فلانی ایجنسی نے اغوا کیا، یہ فلانی ایجنسی لے کے لے جانے والے یہ خود ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے کراچی کی ایک پولیس پارٹی ان کو لے گئی تھی. قصور کیا ہے ان کا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس لڑکی پر ہاتھ رکھنے کی یا اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی جو ان کے کیفے میں آ کے باقاعدگی سے جو ہے وہ آئس پی کا کرتی تھی، شیشہ پینے کی عادی تھی. وہ ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی بھی دل کی ملکہ ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی ان کی دل کی ملکہ پر کسی اور نے جو ہے وہ نگاہیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ انہیں تاڑ رہا ہے، وہ انہیں جو ہے گھیر رہا ہے، وہ انہیں جو ہے وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے، تو انہیں غصہ آیا رکابت میں، اور انہوں نے جو ہے اسے پولیس کے ذریعے اٹھوا لیا اور ایک مقدمے میں انہیں گرفتار بھی کر لیا. کسی پرانے مقدمے میں 3 کلو آئس کے مقدمے میں اس سے زیر حراست ایک ملزم ہے. ان کے بیان کی روشنی میں جو ہے عمر نامی ملزم ہے، اس پر جو ہے وہ انہیں گرفتار کر، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بھی بعد میں ضمانت ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے یہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے کس طریقے سے اختیارات کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی سمجھ کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو بھی چاہے وہ کیسے ہی گرفتار کیوں نہ کر لیں. یہ اس کی زندہ مثال ہے. وہ ایس ایس پی کون ہے میں جانتا ہوں، لیکن ابھی سب کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں. اصل مسئلہ تو جو ہے وہ خبر، لڑکی کا نام ایمان ہے. ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بے ایمانی والا معاملہ ایمان نامی لڑکی کے ساتھ ہوا. ہم بات کرتے ہیں ان 2 ڈی آئی جیز کی. ان کو میں جانتا ہوں بہت ہی اچھے طریقے سے. ایک کراچی سے تعلق ہے، دوسرا اندرون سندھ سے ہے. جو کراچی سے جس کا تعلق ہے اس کی شاید دوسری، تیسری یا چوتھی شادی ہے. اب انہوں نے جو شادی کی ہے جس لیڈی سرچر سے، وہ لیڈی سرچر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد پولیس سے ہے. حیدرآباد پولیس کی انتہائی خوبصورت لیڈی سرچر ہے، اس سے انہوں نے شادی کر لی ہے خفیہ طور پر. ابھی تک اپنے گھر والوں کو اپنی پہلی، دوسری یا تیسری بیوی کو انہوں نے نہیں بتایا، اور اس کے ساتھ وہ اس وقت رنگ رلیاں منا رہی ہیں. کراچی کے ایک زونل ڈی آئی جی ہیں. حیدرآباد کی خوبصورت ترین ایک لیڈی کانسٹیبل سے انہوں نے شادی کی ہے، اور یہاں کلفٹن کے کسی گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ سہاگ رات منائی تھی. یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنی مون بھی جو ہے وہ اکثر منانے کے لیے جو ہے کبھی کراچی سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی طریقے سے
अंदरून सिंध के जो DIG हैं, पोस्टिंग उनकी है किसी रेंज में है, ये मुझे नहीं पता किस रेंज में है, लेकिन है, मुझे मालूम है, लेकिन नाम नहीं लूँगा। वो जो है उनकी भी जो है ये तीसरी चौथी शादी, और ये जो उन्होंने शादी की, ये जो लेडी कांस्टेबल है, ये इस वक्त इनकी पोस्टिंग मीरपुर खास में है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती की वजह से जो है वो DIG इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें शादी करना पड़ी। पता नहीं उनकी ये 7वीं बीवी है या 8वीं है या 9वीं, लेकिन बार बार इन DIGs को दूल्हा बनने का जो है वो एक बीमारी लगी हुई कि बार बार ये अपने चेहरे पर जो है वो सजाते हैं दूल्हा बनने के, जो है ये सेरे बांधने के, इनको बहुत ही बीमारी है, और ये बार बार शादी अयाशी क्यों नहीं करेंगे? जाहिर है कि हराम जब जेब में आता है तो फिर हराम के नतीजे में हराम पाई वाली ही हरकतें उनसे आप करोगे, वो कोई अच्छे हरकतों की तो आप तवक्का नहीं करोगे। ये 2 DIGs हैं, बड़े नामी ग्रामी DIGs हैं। मैं नाम जानता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद जो है वो किसी की दिल हजारी, किसी की किरदार कुशी, किसी की जगहसाई नहीं, बल्कि उन्हें एक तरीके से आईना दिखाना होता है कि खुदा के वास्ते जो है वो आप राह रास पर आ जाओ। आपने ये फिर एक शादी कर ली, और वो भी इतने नीचे आ गए कि आपको अपनी लेडी सर्चर से, एक लेडी कांस्टेबल से एक DIG शादी कर रहा है। बताओ कि अब लेडी कांस्टेबल तो उस जोन की जो है वो एक तरीके से जो है वो मालिक बन जाएगी, जो चाहे वो कर सकती है अपने शोहर से कहकर। तो अब वो जो लेडी कांस्टेबल है वो क्या नौकरी करेगी? DIG जिसका शोहर DIG हो, वो तो ज़ाहिर है घर बैठ के ही जो है वो तनख्वाह वसूल करती रहेगी। ये हाल है इस वक्त सिंध पुलिस की कामयाबी का, सिंध पुलिस की कामरानी का, और सिंध पुलिस पर जो इस वक्त एक कुदरती जो आफत इस वक्त नाजिल हो रही है, उसकी बुनियादी वजह जो है ये कि पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं उनका किबला जो है वो तब्दील हो चुका है। जिस तरफ उनका किबला होना चाहिए वो किबला उस वक्त तरफ नहीं है, बल्कि वो सब के सब इस वक्त राजा इंदर बन चुके हैं। वो 1 नहीं 2 नहीं, बैक वक्त जो है वो 8-8 10-10 बीवें जब तक उनके इर्द गिर्द ना हो उस वक्त तक उनके दिल में ठंडक नहीं पड़ती, इसलिए कि पैसों की इतनी गर्मी है कि वो अय्याशियों से इस वक्त बाज नहीं आ रहे। और बाज ऐसे भी DIG हैं कि कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो 100 चूहे खाने के बाद कहते हैं हज पे चली जाती हैं। वो पता नहीं हज करके आते हैं, वो हज किन पैसों से करते हैं। और हज करने के बाद जो आदमी को हाजी बन जाना चाहिए कि वो किसी हराम को हाथ न लगाए, लेकिन ये क्या कि हज करने के बाद आते ही जो है फिर दोबारा वो जाम जो है वो मुंह से लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तो उस हज का भी मजाक है, और लोगों को, इंसानों को धोखा देते देते जो है वो ऊपर वाला यानी अल्लाह की ज़ात को भी जो है वो धोखा देने से एक तरीके से जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी इस तरह की हरकतों के नतीजे में। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।